अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और चूँकि रमज़ान अपने कुछ दिन का ही हमारे पास मेहमान है और अल्लाह ताला हम सब की इबादत और तौबा जो हमने छोटी सी एक कोशिश की अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारे लिए आसानी फ़रमाए और तमाम मुसलमानों के लिए आसानी फ़रमाए। अच्छा, अल्लाह की राह में जो लोग ज़कात देते हैं, सदक़ात देते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग अपने आप को एक तो जब आप दे रहे होते हैं तो एक अनाउंसमेंट के साथ दे रहे होते हैं। मुझे इस चीज़ का कहीं दुख भी हो रहा होता है, लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन दुख ज़्यादा हो रहा था। वो इसलिए कि जो सदक़ात ज़ाहिर करके देने का मामला था ना, वो ये है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और दूसरों के लिए मोटिवेशन बने। लेकिन जहाँ आप अपने सदक़ात को अपने नाम वाले टैग के साथ कि फ़लाँ बिज़नेसमैन, फ़लाँ ऑफ़िसर, फ़लाँ जनरल या कोई भी पोस्ट हो जाए जो है उन्होंने इतनी ज़कात दी, इतने सदक़ात दिए, तो वहाँ पर आपका सदका, आपका दिया हुआ माल की ज़कात वो अल्लाह की बारगाह से ज़्यादा लोगों के नज़र में मकबूल हो रही होती है और आपके लिए माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह की आवाज़ें आ रही होती हैं। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम सदक़ात और खैरात को ज़ाहिर करके दो तो अच्छी बात है, और अगर इन्हें छुपाओ और ज़रूरतमंदों को दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे सदक़े तुम्हारे कुछ गुनाहों को छुपा देगा और जो कुछ तुम करते हो खुदा से बाखबर है। अल्लाह ताला नीयत के हाल से बाखबर है और बेहतर यही है कि आप छुपा कर दें, क्योंकि ये अल्लाह के हुजूर पेश होने हैं। आपको जो माल या जो भी रिज़्क़ मिला है वो अल्लाह ही की तौफ़ीक से मिला है। आपकी या मेरी या किसी इंसान की अपनी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि जो हमारे अंदर हमें वो अता किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए और ऐसे मुफलिस इंसान को इस तरीके से पहुँचाएँ कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और मुआशरे में आए अच्छा जो डेवलपमेंट भी हो, लोगों की मुफलिसी और ऐसे लोग की हेल्प भी हो जाए, और अपने सदक़ात और अपने अतियात को जो है वो छुपाते हुए सिर्फ़ अल्लाह के हुजूर पेश किया जाए और दिया जाए तो वो ज़्यादा पुरअसर। और क्योंकि आपकी इतनी मेहनत, आपका इतना दिया हुआ माल लोगों के लिए मकबूल नहीं होना चाहिए, लोगों की नज़र के लिए नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे कि मैं तो इतना देने वाला हूँ। और इसी तरह जो लोग जब ज़कात या अतियात वगैरह देते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि बहुत लंबी कतारों के साथ उनको बुलवा लेते हैं और बहुत ज़्यादा उद्यम मच जाता है। तो बेहतर यही है कि आपके पास खुद ऐसी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग तो कभी भी आपके दर पे नहीं आएंगे आपसे मांगने के लिए। तो बेहतर हल यही है कि आप खुद पॉइंट आउट करें, उनके घरों तक जाएं, उनको चाहे दिन की रोशनी में दें या रात की तारीकी में दें कि इस बात का गवाह सिर्फ अल्लाह ताला हो। तो अल्लाह ताला हम सब के इबादत को कबूल फ़रमाए, हम सब के इज़्ज़त जो सदक़ात हैं, ज़कात है, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए और हमारी दुआओं में असर अता फ़रमाए और फ़लस्तीनी मुसलमान गज़ा के लोगों की मदद फ़रमाए। तमाम जानदारों को अल्लाह उनका रिज़्क़ अता फ़रमाए। मेरे वालिद मुहतरम को अपनी दुआओं में सब ज़रूर इन आखिरी जो हमारे दिन चल रहे हैं इसमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। 26वां पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहक़ाफ़। हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़िल हकीम। मा ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। हामीम, किताब का नाज़िल फरमाना अल्लाह की तरफ से है जो इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। हमने आसमान और ज़मीन में जो कुछ इसके दरमियान है सब हक़ के साथ ही और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए बनाया, और काफिर इस चीज़ से
منہ پھیرتے ہیں جسے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کو کون سا ذرہ بنایا ہے، آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، میرے پاس ان سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ چھپا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے جو اللہ تک ان کی نہ سنائے اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں موجود تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ تمام چیزیں، ہر ایک ذرہ وہ کائنات کا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیا یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں اور قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کو بیٹھنے نہیں دے رہی؟ اور انہوں نے کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی بنائی ہے؟ کوئی اپنے پاس بتا دیں یا پہلے سے جو ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں تو لے کر آئیں، اگر ہیں تو لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کو جو ہے وہ جو جلدی مچا رہے ہیں تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر بیسیکلی جو توحید کی حقانیت اور شرک سے کی نفی ہو رہی ہے کہ شرک جو کرتے ہیں وہ کس حساب سے شرک کرتے ہیں، کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں، جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کی، کیا یہ کوئی بات دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے کہ اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے اور قیامت تک ان کی نہ سنیں گے اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنا لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے اور وہی بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور ان کی یہ بات باطل تھی، جس کی وجہ سے یہ واضح دلیل یہ ہے کہ جادو کی مثل لانا ناممکن ہے۔ قرآن مجید کی مثل کلام الہی لانا ناممکن نہیں، بلکہ قرآن جادو ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن کو جادو کہتے ہیں یا وہ اس کی نفی کرتے ہیں تو اس جیسی ایک اور کتاب ہی لے آتے اگر وہ سچے ہیں تو۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو اسی کا تابع ہوں جس نے مجھ میں وحی ہوتی ہے، اور میں صرف اور صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے رسول آ چکے، آپ کوئی انوکھے رسول تو نہیں تھے کہ آپ پہلی مرتبہ آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی۔ اس سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے، ابراہیم، عیسیٰ، نوح، موسیٰ، ہارون، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے۔ تو یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا کہ پہلا نبی آیا اور کوئی ان کے لیے نئی بات ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ درج تھا۔ تم فرماؤ کہ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے تو تم ان کا انکار کرو، بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک تم ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو گواہ سے مراد ہے عبداللہ بن سلام تھے، جو کہ انہوں نے اس کے قرآن کے بارے میں گواہی دی تھی۔ اسی طرح کفار جو تھے وہ مطلب کہتے تھے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ بیسیکلی ان کا انکار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہتے، لیکن جو گواہی دینے والے تھے بنی اسرائیل میں سے وہ مان چکے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایسے نبی کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا کہ اگر اسلام میں کچھ بھلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرح ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کے کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گڑھا ہوا جھوٹ ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی دیکھیں کہ مسلمان جو کہ ایمان لائے ہیں، اسلام میں ہوتی کو بلائی، تو یہاں پر بیسیکلی وہ جن مسلمانوں کا ذکر کر کے مسلمان غریب کیوں ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو صحابی جو ایمان لائے، حضرت عمار ہو گئے، حضرت صہیب، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے رضی اللہ عنہما وغیرہ کے متعلق کہا کہ اگر قرآن اور دین اسلام میں کوئی بلائی ہوتی تو یہ غریب مسلمان اسلام قبول کرنے میں سب ہم سے سبقت نہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی امیر لے کے آتا سبقت کرتا تو پھر جو ہے ہم اس کو مانتے، کیونکہ جو امیری ہوتی ہے پیسوں کا یا عہدے یا کسی چیز کا جو ہوتا ہے وہ نشہ، وہ آپ کو حقیقت سے آشنا نہیں کر سکتا۔ بھرا ہوا پیٹ اور خالی پیٹ میں فرق ہوتا ہے۔ جب بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے تو آپ کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی، آپ کو کھانے کی کوئی بھی چیز اس طریقے سے وہ ذائقہ نہیں دے سکتی ہے، اور آپ اس کو جو ٹیسٹ ہے یا اس کا جو صحیح طریقے سے آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے بنسبت اس کے جو خالی پیٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس کے پاس شاید جو غریب مسلمان تھے، یعنی کہ ان کے پاس مال و دولت تو کم تھا لیکن ان کے پاس عقل اور شعور کی زیادہ اہمیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اسی وجہ سے دی۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشواؤں اور رحمت تھی، یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کے لیے بشارت ہو۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو، اور اس کے ماں نے اسے پیٹ میں مشقت میں رکھا اور مشقت سے ان کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چڑھانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا وہ ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں اور تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر فرمائی، اور میں نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے اور میری والدین میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف سے رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے، یہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ وعدے قبول فرما کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بشارت دی ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، رسولوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی جو ایمان لے کے آئیں گے ان کی باتوں پر، کتابوں پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے، قیامت پر ایمان لائیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تمہارے لیے تم نے دل بیزار ہو گیا تو کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے، بیٹے سے کہتے تو تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ نافرمان تھے اور جنہوں نے آیات کا انکار کیا تھا، تو وہ ایسے انسانوں میں بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے، اور وہ لوگ حالانکہ پہلے جتنے بھی لوگ گزرے چکے وہ لوگ نقصان ہی اٹھاتے پھرتے تھے، یعنی کہ قوم عاد کی مثال لے لیں گے، حالانکہ طاقتور قوم تھی اور وہ یہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی کہ ان پر کسی طرح کا کوئی عذاب آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ تو یہ ساری نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن کافر ہوں گے آگ پیش کیے جائیں گے، یعنی کہ آگ میں پیش کیے جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے
اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوت قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہاں پر جو عاد کے بھائی سے مراد عاد کی قوم اور قبیلہ کے فرد ہیں، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور اسی طرح قوم عاد جو تھی وہ ریگستانی بستیوں کا نام احقاف ہے۔ قوم عاد کی جو ریگستانی بستیاں تھیں اس کا نام جو تھا وہ احقاف تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے اس سے پہلے کہ ہمارے معبود سے پھیر دو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کا تم ہمیں وعید سناتے ہو؟ فرمایا علم تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے پاس سے ہے، اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ تمام علوم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے پاس کوئی بھی علم ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم آیا ہے تو آپ کی قابلیت نہیں ہے، میرے پاس علم آیا ہے تو میری قابلیت نہیں ہے، میرے اللہ کی طرف سے جتنا مجھے عطا کیا، اور میں مزید علم کی طلبگار ہوں، اسی سے مانگوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس علم آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی تو امی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بذریعہ وحی جبرائیل کے ذریعے جتنا علم عطا کیا تمام قوموں کا وہ آپ تک پہنچا، لیکن وہی لوگ انکار کرتے ہیں اس بات کا، اور وہی لوگ تکبر کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد، جو جاہل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، کیا ہماری ڈگریاں، کیا ہمارے عہدے، کیا ہمارے پاس جو نالج ہے، کیا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنی قابلیت کا جو ہے ڈنکا مچائیں، شور مچائیں؟ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دلانے والے بادل ہیں۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہیں جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ جب قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا وہ آندھی اور بارش کے ذریعے تھا، اور وہ لوگ جب بادلوں کو دیکھے تو کہتے ہیں بارش آنے والی ہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے تھے۔ تو اب تمہیں اللہ سے کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی کہ یہ آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو صبح ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کی حالی مکان پر ہی نظر آ رہے تھے، یعنی کہ ان کی چھتیں اڑ چکی تھیں۔ ہمیں مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، بے شک ہم نے ان جگہوں میں قدرت دی تھی جن میں اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی۔ ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کے آیاتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پر اہل مکہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مشرکین مکہ، آپ سے پہلے بڑے بڑے طاقتور گزر چکے، جو آپ اپنے آپ کو طاقتور قرار دیتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ اللہ نے ان کو بھی اوندے منہ کر دیا، ان پر بھی صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، رات کے ٹائم عذاب آیا، وہ بھی آپ کی طرح ہی جھٹلاتے تھے، تو آپ کس بات کا انکار کرتے ہیں؟ اور اہل مکہ، بے شک ہم تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو جن بتوں کی قریب حاصل یعنی کہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا، تو انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم گئے، اور یہ ان کے بہتان تھا اور جو وہ گھڑتے تھے۔ اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کو ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹے۔ یہاں پر جو جنوں کی جماعت جو تھی، بیسیکلی ایک مشہور مطلب قول بھی ہے کہ جو اطلاع کے مطابق 3 سے لے کر 10 تک افراد پر مشتمل تھے، اور جنوں کی جماعت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے وہ
7 سے لے کر 9 تک تھے. تو وہ جو تھے انہوں نے قرآن سنا اور جا کر قرآن کو اپنے ہی لوگوں میں بیان کیا. اور یہاں پر ایک اور بات ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے. اسی طرح موسٹلی جگہوں میں یہ دیکھتی ہوں، یا اکثر میں بازاروں میں سے بھی گزروں تو وہاں پر جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، اور پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد کے بازار میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر بہت پوش ایریا میں ہی ریزیڈیشن جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، جبکہ لوگ میں ہمارے مسلم کنٹری میں حالات کچھ اور طرح سے یہ ہے کہ خواتین بھی پردے کا شاید اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتی ہیں. تو ریزیڈیشن کو بغیر سنے اور باتوں میں لوگ مشغول تھے. تو یہ ایسے بے حرمتی والی بات ہے. جہاں پہ قرآن لگا ہو وہاں پر ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کو حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے. تو اس طریقے سے بے حرمتی نہیں کہ جہاں پہ بھی لگا ہو وہاں پر آپ کے کانسنٹریشن، آپ کا دھیان ٹوٹلی جو ہے وہ قرآن کی طرف ہونا چاہیے. کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اچھا، یہاں پر جو جن تھے وہ بیسیکلی یہودی تھے، کیونکہ اب یہ علماء کا اتفاق ہے کیونکہ وہ یہودی تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن پاک کا نزول ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں تصدیق کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، اور تمہارے گناہوں میں بخشش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یعنی کہ وہ اپنے ہی قوم کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہی چیز جیسے انسانوں اور جنات کے لیے تمام ہم مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ قرآن کو سنیں اور اپنے ہی لوگوں کی، اپنے ہی ہم وطنوں کی، اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیں اور کوئی نہ کوئی سٹیپ ضرور اٹھائیں. جو اللہ کے بلانے کے بعد نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل جانے والا نہیں. اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اس کے بنانے میں نہ تھکا اور اس بات پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. جو پہلی مرتبہ سے دوسری مرتبہ زندہ کر سکتا ہے، جیسے مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندگی بخش سکتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اس نے زندہ کرنے پہ قدرت. لیکن اس وقت ہمارا زندہ ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی معنی نہیں رکھے گا. جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. اللہ فرمائے گا تو اپنے کافر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. کہ اس وقت جب جو آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کافروں سے اور آیات کو جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا اب بتاؤ کیا یہ وہ دن نہیں ہے جس کا ذکر پہلے قرآن میں آ چکا؟ کیا یہ وہ دن نہیں ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء تشریف لائے گے؟ تو اب بتاؤ کہ اس کا کیا کریں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْأَلْ جِلَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ. تو تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو جس دن وہ دیکھیں گے اسے کہ جس کی وہ عید اسے سنائی جاتی ہے. وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں جس دن کی صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئیں گے، پورا دن بھی نہیں گزارا. یہ ایک تبلیغ ہے. تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے لیے تبلیغ ہے جو کہ اس کو سمجھ لے، لیکن جو نہیں سمجھے گا، جو نافرمان ہوگا، وہ اس سے دور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہماری اصلاح فرماتا ہے، ہمیں دین کا سمجھاتا ہے کہ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں، جو کفر کی طرف آ جاتے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے اور ان پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا تو وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی، یہ اس لیے کہ کافر باطل کی پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی۔ تو جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ ان کے حالات اللہ لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر ان کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، اور مگر تمہیں قتال کا حکم دیا، بلکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچے اور اللہ کی راہ میں مارے گے، اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے وہ بیسیکلی باطل سے مراد شیطان اور نفس امارہ یا برے سردار ہیں، اور یہاں پر جو حق سے مراد اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے گا تو اس سے جنگ کرنے یعنی کہ جہاد کرنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، اور جو مطلب ان کے قیدی بن جائے اور جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد ان کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یا ان پر احسان کر کے مطلب کوئی بھی آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کیے بغیر آپ ان کا بوجھ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مسلمانوں کی آزمائش کرتا ہے کہ کون اس کی راہ پر ہے اور کون اس کے دین سے دور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو مطلب اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یا اسلام کی راہ میں چلتے چلتے اپنی اس کی جان چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے پاس بہترین جزا پائیں گے۔ سَيَهْدِي وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، عنقریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا، انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے ان کی پہچان کروا دی، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ وہ آیت ہے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس راہ پر چل پڑے ہیں، کیسا رستہ اختیار کر لیا آپ نے، آپ کے لیے تو یہاں پر کوئی آپ کا فیوچر نہیں ہے، آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی آپ کو نہیں ملے گا، مطلب ٹھیک ہے آپ ایمان رکھتے ہیں اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ لے کے آگے چلیں گے تو کیا ملے گا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دے رہا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اس کے دین کو پھیلانے میں آگے چلے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی مدد فرمائے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے اور اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے ناپسندیدہ کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کے کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت ساری سزائیں موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کی مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں اور رواں ہیں اور کافر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی کہ کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی کہ کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا پشت پناہ نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کا کھانا بھی ایسا ہوگا جیسے جانور کھانا کھا رہا ہے، یعنی کہ اوندے منہ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے شہروں میں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے؟ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ اس جنت کا حال جس کے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہ بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والے کو یعنی کہ لذت دیں گی، انہیں مدہوش نہیں کریں گی۔ صاف شفاف شہد کی نہریں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور اس کے رب کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ جنت اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جنتی جو ہے وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو آگ میں ڈالا رہنے والا ہو، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جہاں پر دیکھیں کتنی نعمتوں کا ذکر ہے، تو وہ کیا دوزخی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی، اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا کی۔ یعنی کہ جو لوگ نہیں ہدایت پانا چاہتے وہ سن کے بھی انسنی کر دیں گے، اور جو ہدایت والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد فرمائے گا۔ تو وہ قیامت کا انتظار کر رہے تھے، اور ان پر اچانک آ جائے گی، تو بے شک ان کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کی نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ یعنی کہ یہ سب کچھ اس وقت تک ہے، یہ نصیحتیں سب اس وقت تک ہیں جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک ہی ہے۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مردوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور اے لوگو، اللہ دن کی قیامت کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کے تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے تو اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جس وقت جہاد کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اور تمام صحابہ کرام جن کے دلوں میں بیماری سے مراد یہ کہ منافقت تھی وہ پیچھے لے ہو گئے عذر پیش کر کے، جبکہ عذر ان کے بنتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایسے منافقین کو سامنے لے کے آنا چاہتا تھا۔ فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وأعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے؟ بے شک وہ لوگ اپنے پیچھے پلٹ گئے، اور ان کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور ان کی لمبی لمبی امیدیں دلائی۔ یعنی کہ شیطان بیسیکلی فریب کے احکامات دیتا ہے۔ یہ جو ماڈرن زندگی یا ماڈرن لائف سٹائل ہے، یہ جسٹ ایک کلر ہے، وہ کلر جو ختم ہو جانا ہے۔ یہ وہ فریب ہے جو شیطان آپ کو دکھاتا ہے، نہ اس میں کوئی سکون ہے، نہ اس میں کوئی مزہ ہے، اور نہ ہی یہ انسان میں کوئی خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اور اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ
کو ناپسندیدہ کرنے والوں سے کیا۔ کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو ان کا ایسا حال ہوگا جیسے جب بھی فرشتے ان کے پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے، اور اس کے لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی کہ منافقت ہے تو اس گمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغضوں اور کینے کو ظاہر نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے اندر پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ یہاں اللہ کی خوشنودی سے مراد ایمان اور اطاعت، مسلمانوں کی مدد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ساتھ دینا تھا۔ تو جو اس میں شامل تھے وہ تو صحابہ شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے کر دیا، اور وہ جماعت جو مسلمان تو تھے لیکن بیسیکلی ان کے دل جو تھے منافقت تھی، یعنی کہ وہ اطاعت کرنے سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں، تمہاری خبر آزمائیں، یعنی کہ اللہ کی دین پر چلنے میں آزمائش شرط ہے۔ آزمائش تو ویسے بھی آتی ہے، مصیبتیں تو آتی ہیں، لیکن جب دین پر چلنے والا، اللہ کے احکامات پر چلنے والا پر آزمائش آتی ہے تو مددگار اس میں اللہ ہوتا ہے، اگر آپ کا دل یا نیت خالص ہوتی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے ایمان یعنی کہ اعمال باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا، یہی کافر ہیں اور مر گئے تو اللہ نے انہیں ہرگز نہ بخشا، یعنی کہ اگر توبہ نہ کی تو آپ کے سارے اعمال چاہے وہ نیکی لے کر جائے گا، کیونکہ چاہے آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، دنیا میں رہتے ہوئے آپ بہت چیریٹی کے کام کریں، آپ کوئی بھی عمل کریں، بہت آپ نیک دل ہیں، بہت نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کے سب چیزیں ضائع ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ کسی تھیلے میں کوئی چیز ڈالیں اور تھیلے کے نیچے سوراخ ہو تو تھیلا تو ڈالتے جائے تو نیچے سے وہ سوراخ سے وہ باہر جاتا جائے گا، آپ کا جو آپ نے گھر لے کے جانا تھا، تو آپ کا مال جو آپ نے اپنے لیے جمع کر رہے تھے اس تھیلے میں، اور بیسکلی اس تھیلے میں سوراخ تھا، تو وہ رستے میں نکلتے خالی تھیلا آپ اپنے گھر میں وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایسے انسان کے اعمال کا جو حساب ہے اس کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہ دے گا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ سستی کرنے یا خود پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، کہ صحابہ سے خطاب ہے بیسیکلی، اور دشمن اسلام سے مقابلہ کرنے میں سستی نہ کرو، نہ ہی کمزوری دکھاؤ، اور صلح کی دعوت نہ دو کہ آپ صلح کر لیں اور اس طریقے سے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان، یعنی کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تمہارے لیے ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا اور اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور یہاں طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کی کھوٹ کو ضائع کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا تھا، وہ تو غنی ہے، وہ تو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ بیسیکلی ایسے اللہ بندوں کے جو چھپے ہوئے کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ میں کون پہل کرتا ہے۔ میں نے سٹارٹنگ میں آج یہی بات کی تھی کہ آپ کا مال دینا
بیسیکلی آپ کی نیت کو شو کرتا ہے کہ وہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یا اپنے نام لینے یا دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ تو ہو جو بلائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے تو تم سب محتاج ہو۔ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ جو صحابہ اس بات سے منہ پھیر لیں گے تو نئے لوگ آ جائیں گے، نئے صحابہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جائے۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک بالصراط المستقیم۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے تمہارے اپنے کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنے انعام تم پر تمام کر دے اور تمہاری سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ زبردست مدد فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی گئی، اور ایسی اسلامی فتوحات سے مراد لیتے ہیں جیسے مکہ، خیبر اور حنین، طائف اور فارس، روم وغیرہ کی فتوحات ہیں۔ یہ فتوحات چونکہ یقینی تھی اس لیے انہوں نے ماضی کی صفیہ سے یعنی کہ سیغہ سے بیان کیا ہے کہ یہ جتنی فتوحات ہوئی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہیں۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے مالک ہیں، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان کے باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، تاکہ اللہ ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے۔ یہ اللہ کی یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اللہ ان پر غضب فرمائے اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ عزت والا اور حکمت والا، یعنی کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنے لشکر زمین میں ہیں، جتنے لشکر آسمان میں ہیں، چاہے وہ فرشتوں کے لشکر ہیں، چاہے وہ جنوں کے لشکر ہیں، وہ سب اللہ ہی کے۔ تو کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف چلے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں اور وہ جو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ یعنی کہ جو عہد یعنی کہ وعدہ توڑے، عہد کو توڑے گا تو وہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ دشمنی لے گا۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اور اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کس چیز کا اختیار رکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی کہ اب وہ عذر جو پیش کر رہے ہیں اور اب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کے باخبر تھے، تو وہ معافی کے طلبگار ہیں۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسولوں اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کو کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی، تو تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی، اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے
جس کو چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کا کلام بدل دیں، تو تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے ہی اسی طرح فرما دیا۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ جب مال غنیمت کی بات آئے گی تو اس وقت وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی جو ہے اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر چکا۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی سے فرماؤ عنقریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تو تم ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یا پھر اگر تمہیں فرما بردار ہوگے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے تو جسے تم اس سے پہلے بھی پھر چکے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھیرے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مضائقہ، نہ بیمار پر کوئی حرج، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانے تو اللہ اس نے باغوں سے داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر اللہ سے دردناک عذاب، یعنی کہ جن کی ایکسیپشنل کوئی بات ہے، کوئی اندھا ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی معذور ہے، تو وہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن جن کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور وہ عذر پیش کر رہے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یہاں پر بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کو کسی شخصیت کے یعنی کہ تشخیص کے بغیر مومن فرمایا گیا اور رضائے الہی کی بشارت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیعت رضوان میں شریک تمام افراد مخلص اور مومن تھے۔ یہ سب ان سب سے اللہ جو ہے وہ راضی ہے، اور اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، جو یعنی کہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے مومن ان کے ساتھ، اور جو تم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں جلد عطا فرمائے گا، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ ایمان والوں کے نشانی ہو، تاکہ وہ تمہیں سیدھا رستہ دکھائے، اور دوسری نعمتوں کا بھی وعدہ فرمایا جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، آپ کوئی کام چھپ کر کریں یا دکھا کے کریں، بیسیکلی آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے مال سے یا آپ کے رزق سے یا آپ کے دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، آپ کی نیت کس کے لیے کیا ہے، اور اس کے وجہ سے ہی آپ کے لیے وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، اور پھر کوئی مدد حمایتی اور مددگار نہ ہو پائے گا۔ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں سے گزر چکا، تو ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اور وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے روکے ہوئے تھے، تو اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تمہیں خبر نہیں، یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کے طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اس سے مراد وہ مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے مدینے نہیں جا سکتی تھیں اور مکے کی وسعت میں رہتے تھے، تو اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی، نیک مسلمانوں کی وجہ سے کفار سے عذاب
جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ نیز یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ گنہگار مسلمان قبروں میں بھی نیکیوں کی کرب کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کہ نیک انسان کہیں بھی ہو تو اس کی وجہ سے اس پوری بستی میں، اس پورے علاقے میں جو ہے اللہ، جو اگر کوئی اللہ کا غضب بھی ہونا ہو تو وہ رک جاتا ہے۔ اے حبیب یاد کرو جب مسلمانوں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ ڈرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنے اطمینان سے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاروں کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل تھے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ ایسے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال تراشتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والے فتح رکھی، یعنی کہ جو مکے میں داخل ہونے سے پہلے کی فتح، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اسے سب دینوں پر غالب کر دیا۔ اللہ کافی گواہ ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی علامتیں ان کے چہروں میں سجدے کی نشانیوں سے ہے، اور ان کی صفت تورات میں مذکور ہے، اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے، اور ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہوگی، پھر اپنے تنے سے پر سیدھی کھڑی ہوگی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ اس سے کافروں کے دل جلائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان میں ایمان والے اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور اس کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیتا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے یہاں پر بیسیکلی۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا وہ اس بات کو مان لیں گے۔ یہاں پر بنو تمیم کے چند لوگ تھے جو دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حجروں کے باہر، یعنی کہ جو ان کے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے گھر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بار لے آئے تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے عقلی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی کبھی بھی کسی کے آرام کے وقت، جیسے گرمیاں جب ہوتی ہیں تو دن کے وقت آرام کیا جاتا ہے کیونکہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کسی کے گھر میں جانا معیوب اور غلط بات ہے۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے ہوئے شرمندہ نہ ہونا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس کسی طرح کی بھی آئے تو اس کی سب سے پہلے آپ تحقیق کریں۔ یہی اسلامک طریقہ ہے، یہی قرآن سکھاتا ہے کہ اور لیکن ہمارا تو طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر ہماری قوم جو ہے وہ جلدی عمل کرتی ہے۔ تو عقل مند وہی ہے اور دین پر چلنے والا وہی ہے جو سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ تحقیق کرنے کے بعد اس پر چلتا ہے۔ اور جان لو کہ تم میں سے اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے معلومات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں سے آراستہ کر دیا، اور کفر اور عدم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشت و ہدایت پر ہوتے ہیں۔ فضل من اللہ ونعمت واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ کا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کراؤ اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف مسلمان بھائی ہیں تو وہ اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، یعنی کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسے، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ کبھی کسی کی برائی نہ کریں، دوسرا یہ کہ کوئی بھی کسی کے لیے ہنسے نہ۔ جو دین کا کام کرتے ہیں تو ہنسنے والے بے شمار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی آج یہ کیا بن گئی ہے، پہلے کیا تھی اور آج کیا بن گئی ہے، پہلے کیا تھا آج کیا بن گیا ہے۔ تو آپ نہیں جانتے کہ اگلا بندہ کیسا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، تو کبھی بھی کسی کی تکذیب نہ کرے، کسی کے برے ناموں سے مت پکارے۔ یا ایھالذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض۔ اے ایمان والو، بہت برا گمان کرنے سے بچو، یعنی کہ کسی کے بارے میں ایک بدگمانیاں مت پیدا کریں۔ بے شک کوئی گمان گناہ ہے، یعنی کہ کسی طرح کا بھی گمان جو ہے گناہ، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اے لوگو، جو ہم تم سے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ یہاں تم میں سب میں زیادہ عزتوں والا ہے۔ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ صرف جان نہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اور اگر مال لگایا تو پھر جان بھی لگاتے ہیں۔ جو دونوں میں سے کمی کر دیتے ہیں تو اس میں منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ دی، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں پیدا کیا۔ تو ہم بجائے اس زندگی پر شکر ادا کرنے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا اللہ پر۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، عزتوں والے قرآن کی قسم۔ بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لائے ہے، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین میں ان سے گٹاتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنی ایسی باتوں میں ہیں جیسے قرار نہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دنیا میں ہیں، دنیا کو گھومیں تو وہاں پر آپ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا۔ ہر رجوع کرنے والا بندے کے لیے بصیرت و نصیحت کے لیے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اسے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا۔ کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اور اوپر نیچے تہ لگائے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اور اوپر یعنی کہ اوپر نیچے تہ لگائے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ یہی قبروں سے تمہارا نکالنا ہوگا۔ ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگ تھے، یعنی کہ جتنی قومیں گزری سب نے جھٹلایا، اور ان جنگل والوں نے اور تابع کی قوم نے اور ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ جتنی قومیں گزری، جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، جتنی بھی قومیں گزری، انبیاء تو تمام قوموں میں مابعوث ہوئے، لیکن اللہ نے پھر ان کو عذاب سے نوازا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبہ میں ہیں، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ جب اسے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کے دونوں فرشتے جو آپ کے ہر وقت لکھ رہے ہیں آپ کے نامہ اعمال، تو وہ آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ محافظ فرشتہ جو تیار بیٹھا ہوتا ہے وہ ہر وقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور موت سے کسی کو فرار نہیں حاصل، کہ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تم بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا، اور بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا تو آج تیرے نگاہ تیز ہو۔ اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے میرے پاس تیار موجود، یعنی کہ اس وقت فرشتے تیار ہو جائیں گے، آپ کا نامہ اعمال، آپ کی جو جتنا کاغذات ہیں وہ سب پیش کیے جائیں گے کہ یہ لے اللہ،
جیسے وکیل پیش کرتا ہے جج کے سامنے کہ رپورٹ پیش کرنی ہے کہ جو میرے ملزم کی یا مجرم کی یا جو بھی ہیں معاملات ہیں وہ یہ ہیں، اس وقت آپ کے فرشتے جو آپ کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی رپورٹ لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ دونوں ہر بڑے ناشکرے سے ہٹ درم کو جہنم میں ڈال دو، اور بلائی سے بہت دور، بہت روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، شک کرنے والے ہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو دونوں اس کے سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اب جو شرک ہے بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن سوائے وہ گناہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے دنیا میں، چاہے وہ بتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی مزاروں کی صورت میں ہو۔ دنیا میں مسلمان بھی یہ چیز کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس صورت میں بھی جو شرک کرتے ہیں اس کا سمجھنا، شرک کیا ہے اس کے بارے میں مکمل ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا ساتھ ہی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف سے عذاب کے وعید بھیج چکا ہوں، یعنی کہ قرآن میں سب کچھ واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود جھگڑنے کی کوئی صورت اب نہیں رہی۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور ان سے دور نہ ہوگی، یعنی کہ جنتی جو جنت کے حقدار ہوں گے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنت خود کہے گی، ان کا استقبال کرے گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ ما خشی الرحمن بالغیب وجاء بالقلب منیب، تو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ ہمیشہ چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرمایا، اور گرفت میں ان سے بھی زیادہ سخت تھے، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ بے شک ان میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے ہوئے متوجہ ہو، مطلب جو عقل مند ہوگا وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو ایک جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تمہیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، یعنی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا، یعنی کہ قیامت۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے، یعنی کہ جو اللہ کی آیات کو سن کر ایمان لے آئے تو وہی کامیاب ہے۔ سورہ زاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ راستے والے آسمان کی قسم، تو تم طرح طرح کی بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندہ کیا جاتا ہے جو اوندہ کر دیا گیا۔ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں گے جو نشے میں بولے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا،
یہ اس دن واضح ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. یعنی کہ جب اس سے مراد کفار مکہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی جادوگر، کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہنا، قرآن کو کبھی شعر یا کبھی جادو یا کہانیوں کی کتاب کہنا، تو وہ دن اس دن ظاہر ہو جائے گا جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی. اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم شور مچاتے تھے، جلدی مچا رہے تھے. بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے. بے شک اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے اور رات میں کم سویا کرتے اور راتوں کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے. ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال کو اپنی طرف سے نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی دین ہے اور یہ اللہ کے حقداروں کے پاس جانا چاہیے. اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. تو آسمان اور زمین رب کی قسم یہ حق ہے، وہی ہے زبان میں جو تم بولتے ہو. اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا سلام. ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں. پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا. فرشتوں نے عرض کیا، اصل میں بیسیکلی وہ فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا خوفزدہ دیکھے یہ کون ہے، کیونکہ وہ اجنبی تھے. اب فرشتے جو ہیں وہ آگے سے بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے آپ اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، اب پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، کہا کیا بوڑھی بانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، انہ الحکیم العلیم، بے شک وہی حکمت والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ کون سی عمر میں، کس عمر میں کون سی چیز آپ کو ملنی ہے، کون سی چیز آپ سے چھیننی ہے، اور کون سے اعمال کا بدلہ آپ کو ملنا ہے. عمر کا تقاضا کرنا یا عمر کے گھٹنے بڑھنے کا ہم نے ہی ایک کرائٹیریا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا 26واں پارہ بھی مکمل ہو گیا اور آپ تکمیل کے بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سننا میرا پڑھنا قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.